वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आप भी अपने काम साथ साथ कर रहे हैं, हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा सेगमेंट हम शामिल करते हैं प्रोग्राम का, जिसमें जादू जिन्नात के हवाले से बात करते हैं। ना सिर्फ बात बल्कि आपके जो सवालात होते हैं उनके भी जवाबात देने की कोशिश करते हैं। गुजारिश यही है कि सवाल छोटा, ख्वाब छोटा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकें और हमारे देखने सुनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, उनको अपने जवाब और ताबीरात मिल सकें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद उस्मान यज़मानी साहब, जो कि आलिम दीन हैं, जादू जिन्नात पे एक्सपर्ट हैं और इनका जो अमली तौर पर हल होना चाहिए उस पर भी हम बात करते हैं। सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं इब्तिसाम तारिक साहब, जिनसे हम आज हमदे बारी ताला सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इब्तिसाम तारिक, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम हमदे बारी ताला सुनने की सआदत हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी इब्तिसाम साहब। उसका मंगता जो मंगता नहीं होने देता, उसका मंगता जो मंगता नहीं होने देता, मेरा अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देता, उसका मंगता मेरे घर ऐब की करता है वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐब की करता है वो पर्दा पोशी, और मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देता, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देता, उसका मंगता और अपने मंगतों की फहरिस्त में रखता है मुझे, अपने मंगतों की फहरिस्त में रखता है मुझे, और मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देता, उसका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देता, मेरा अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देता, उसका मंगता। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्तिसाम तारिक, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। और इस खूबसूरती से आपने हमदे बारी ताला पढ़ी है कि बहुत मज़ा आया। उस्मान भाई, आपने सुना है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने क्या क्या ब्लेस्ड किया है तारिक साहब को। माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकतों से नवाजे। आमीन आमीन। ले सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके मेरे कुछ क्लिप भी वायरल हो रहे हैं, बड़ी पजीराई भी मिल रही है हमारे सोशल मीडिया पे। इवन क्वेश्चंस की तादाद बहुत बढ़ गई है और गाहे बगाहे हमें फिर उसका और भी फीडबैक आ रहा है डिफरेंट जगहों से। हमारे अपने जो दोस्त अहबाब हैं वो भी पूछना शुरू हो गए। तो सर, ये कार खैर है, आप और मैं हिस्सा डाल रहे हैं पैगाम टेलीविज़न की तरफ से और हमारे प्रोग्राम सुबह वतन की तरफ से। ये काविश है जी बिल्कुल, और इसमें हम कितने कामयाब होते हैं ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है।
اچھا عثمان بھائی، آج ہم بات کرتے ہیں جس طرح جادو جنات کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے یا روحانی علاج کے حوالے سے، تو معاشرے میں مختلف طریقے رائج ہیں، مختلف باتیں کی جاتی ہیں کہ اس طرح بھی علاج ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے ایکسپیرینسز میں بھی کچھ ہیں، آپ کا تو خیر ڈیلی کا واسطہ ان چیزوں سے، تو ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ کچھ جو معالجین ہیں وہ آنکھیں بند کروا کے اس کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج یا جن حاضر کرنا یا جو بھی حاضر کرنا، جو بھی علاج ہے، اس کے پیچھے یعنی آنکھیں بند کروانے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی جب پیشنٹ معالج کے پاس آتا ہے، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیوں بند کروائی جاتی ہیں؟ ہاں جی، آنکھیں بند کر کے وہ دیکھے، یعنی آنکھیں کھلی سے بھی علاج ہو سکتا ہے آپ کا، یعنی فوکس اس پہ ہے کہ آنکھیں کھول کر بھی ٹریٹمنٹ تو پیشنٹ کا ہو سکتا ہے، آخر بند کیوں کروائی جاتی ہے؟ جی بالکل۔ اس کے پیچھے کافی زیادہ حقائق چھپے ہوئے ہیں، تو چند ایک کا میں تذکرہ کر دیں۔ تو سب سے پہلے کانسیپٹ پہ اگر بات کریں آنکھیں بند کیوں کروائی جاتی ہیں، بیسیکلی مریض کا فوکس معالج کو چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، مریض جس مقصد کے لیے آیا ہے، ہیلپ کے لیے آیا ہے، تو اس کی ہیلپ کی جائے، یعنی جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس کا فوکس بڑھانا مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارد گرد سے وہ بے خبر ہو جائے، صرف وہ معالج کے کنٹرول میں آ جائے۔ فوکس اچھا، لیکن اب یہ جو فوکس ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اس فوکس سے پازیٹیولی بھی چیز کو نکال سکتے ہیں، یعنی اس کو پازیٹیو فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور اس پیشنٹ کا نقصان بھی کر سکتے ہیں اس فوکس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ایگزیکٹلی۔ پیشنٹ نے جب آنکھیں بند کی، وہ کہتا ہے ہر بات ختم ہو گیا، اب میں معالج کے سامنے ہوں، جیسے میرا معالج کہے گا میں حاضر ہوں۔ اب معالج کے ہاتھ میں وہ بات آ جاتی ہے۔ میں اگزامپل کے طور پہ اس بات کو اور آسان کر کے اگر سمجھاؤں، ایک مریض ہے، وہ پریشان ہوا، دکھی ہوا، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس یا جادو کا مسئلہ ہو گیا یا جن پوزیسڈ کر گئے، کوئی پوزیشن کا مسئلہ بن گیا، تو اب وہ گھر سے نکلے گا ہیلپ کے لیے۔ معالج کس لیے ہوتا ہے؟ ہیلپ کے لیے ہوتا ہے کہ میں اب اس چیز سے نہیں لڑ سکتا، میں عامل کے پاس، معالج کے پاس، روحانی جو بھی ہے، پیرا سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں، جا کے میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے پیچھے اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ذرا فوکس مزید بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس فوکس سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے آپ پازیٹیولی بھی اس کا فائدہ کر سکتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی۔ سب سے پہلے میں پازیٹیو کی اگر بات کروں، پریشان بندہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کی، آپ کہیں ذرا یار سوچو اللہ کی نعمتوں کے متعلق، سوچو ان خوشیوں والے لمحات کے متعلق جو آپ کی زندگی میں گزرے ہیں اور آ رہے ہیں۔ گڈ ٹائمز کی طرف آپ سوچیں، گڈ ٹائمز کی طرف فوکس کریں۔ فوکس کر لیں۔ آپ کے پاس وہ نعمتیں موجود ہیں جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں، جس طرح کہ وہ حدیث ہے نا، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اپنے اوپر موجودہ نعمتوں کی نشکری اس وقت ہوتی جب ہم اپنے سے اوپر دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ پریشان ہے، وہ دیکھے کہ یار میں اس وقت سانس لے رہا ہوں، کون سی مجھے آکسیجن لگی ہوئی ہے، میں وینٹیلیٹر پہ نہیں ہوں، بہت سارے لوگ وینٹیلیٹر پہ بھی ہیں۔ ویری ویل سیٹ، ویری یعنی فوکس کیا جائے اس پیشنٹ کی طرف، یار پازیٹیو چیزوں کو سوچو، تمہارے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک آدمی کی مجھے کال آئی، کہتا میرے گھر پہ بڑے مسائل ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، میں نے جو سوچا یار اس کی ایک جھگی ہوگی جہاں یہ رہتا ہے، بزنس اس کا ہوگا نہیں، ٹوٹا سا ایک بائک کھڑا ہوگا، بیچارہ کتنا مجبور لگ رہا ہے۔ یقین کریں نظامی صاحب، جب اس کے میں گھر پہ گیا تو ایک محل تھا جس میں وہ رہ رہا تھا، تو میں حیران ہوا، یار اتنی ناشکری، جو پاس نعمتیں ہیں اس کا شکر کس نے ادا کرنا ہے۔ تو آپ کا سوال ہے کہ آنکھیں کیوں بند کروائی جاتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پیشنٹ کو آپ پازیٹیولی بھی فائدہ دے سکتے ہیں، اس کی آنکھیں بند کروا کے اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اسے یاد کروائیں۔ یار ایک یہ چھوٹی سی پریشانی جو آپ کو آ گئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے باقی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی ہم نے۔ تو آپ مریض کی آنکھیں بند کروائیں، مریض نے آنکھیں بند کر لی، پازیٹیو معاملات کے بارے میں سوچیں، پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں، پازیٹیو گائیڈ کریں، اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو کل کریں، ختم کریں، ڈاؤن کریں، اور ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت خود کریں یا سپیکر پہ چلا دیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ سوچ بھی پازیٹیو رہا ہے اور اس کے پاس جو کلام پاک قرآن چل رہا ہے وہ بھی ایک پاک کلام بڑی سٹرونگ ہے، وہ بھی پازیٹیو ہے، تو کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی باڈی سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو پازیٹیوٹی سے کیا ہوتا ہے، ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، قوت مدافعت سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے آپ نے سوال کیا تھا آنکھیں بند کروانے کا مقصد، جی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو آنکھیں بند کروا کے فوکس کروا کے فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو زیادہ یوز کیا جا رہا ہے۔ یوز کیسے کیا جاتا ہے؟ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لو، مثلا پیشنٹ گھر میں تھا، پریشان ہوا، تکلیفیں، دکھ معاملات انہوں نے گھیر لیا،
گھر سے ہیلپ کے لیے نکلا, ایک معالج کے پاس پہنچا, معالج نے کہا آنکھیں بند کرو آپ, ابھی میں عمل کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. جب اس نے آنکھیں بند کی تو اس کے ساتھ مزید نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دی. مثلاً ایک تو پہلے ڈرا ہوا شخص ہے, یار گھر پہ جنات ہیں, شیاطین ہیں, جادو کے حملے ہیں, بڑے مسائل ہیں, شریکہ میرے پیچھے چڑھا ہوا ہے, بھاگ رہا ہے میرے پیچھے, میں بڑا پھنس گیا ہوں. تو آپ اسے پازیٹیو کریں. کیا کیا جاتا, آنکھیں بند کر لو, ساتھ 2-3 کہانیاں اور اس طرح کی خوفناک سنا دی جاتی. اور یہ انٹینشنلی کیا جاتا ہے, جان بوجھ کے کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ اس خوف سے نکل نہ جائے. اس کو پتہ نہیں لگنے دیا جاتا کہ بھئی اس کو پتہ نہ چل جائے. کہا جاتا ہے دیکھیں آنکھیں بند کر لو, آپ کے اوپر جادو ہے, جادو بہت ظالم لوگ ہیں کرنے والے, یہ باتیں تو ٹھیک ہیں. تو دیکھیں میں ایک گھر پہ گیا تھا, ادھر کپڑے کٹ جاتے تھے, فلاں ہو جاتا تھا, جسم پہ چیرے آ جاتے تھے, ایک خاتون کے تو سر کے بال اکھڑ گئے. اب ایسی کہانیاں سنا سنا کے, ایک گھر میں گیا, وہ ان کی تو گاڑیاں اڑ جاتی تھی, یہ ہو جاتا تھا, مریض تھا اس کے اندر جن آتا تھا, وہ چھت کے ساتھ لگ جاتا تھا. گاڑیاں اڑ جاتی تھی. جب چھوڑنی ہے نا, اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے, ہوائی چیزیں تو ہوائی باتیں بہت اچھا ساری ہوائی باتیں, اوکے 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 ٹھیک ہے. اب وہ بیسیکلی وہ پیشنٹ بیچارہ بڑا سادہ طبیعت کا ہوتا ہے, تو اس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ اب مزید نیگیٹو کاؤنسلنگ کریں. میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. آنکھیں بند کروا کے ایک نیگیٹو بندے کو مزید نیگیٹو بھی کیا جاتا ہے. یہ اس وقت موجودہ دور میں بہت زیادہ روحانی علاج کرنے والے, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت زیادہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. ایک پریشان بندے کو مزید پریشان کرنے کے لیے وہ بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. وہ صرف پیسہ کمانے والا معاملہ ہے. تو آپ کا سوال تھا آنکھیں کیوں بند کروائی جاتی ہیں, اس کو آپ پازیٹیولی کروا سکتے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, آپ اس کو پازیٹیو کریں. لیکن آنکھیں بند کروا کے موجودہ دور میں نیگیٹو کیا جاتا ہے, اس میں اور خوف انجیکٹ کیا جاتا ہے. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں, ہمارے بھی والدین ہیں, کیا ہمیں جب کوئی پریشانی ہو, بزنس میں کوئی لاس ہو جائے, کوئی اللہ نہ کرے کسی قریبی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کیا ہم اپنے بوڑھے والدین کو بتاتے ہیں؟ نہیں, کوشش یہ ہوتی کہ نہ بتائیں. سسٹر کو بھی بتا رہا ہوتا نا بندہ, بہنا یہ گھر پہ نہیں بتانا, نہیں بتانا, بالکل اماں کو نہیں بتانا, وہ پریشان ہوں گی. اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے, جی اماں جی ذہنی طور پہ کمزور ہو چکی ہیں, بوڑھی ہو چکی ہیں, ان کی قوت مدافعت اتنی سٹرونگ نہیں ہے. جب وہ آپ کی پریشانی سنیں گی تو وہ اور بیمار ہو سکتی ہیں, نفسیاتی ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بھئی ایک بھائی پہ جادو ہوا, ایک سسٹر پہ جادو ہوا, وہ معالج کے پاس آیا, تو آپ نے تو اس کو پازیٹیو کرنا تھا, ہیلپ کرنی تھی. آپ ایک ذہنی مریض, اب بہت سارے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ پتہ نہیں جنات کا انسان منکر ہے, پتہ نہیں یہ مانتا ہی نہیں ہے جنات کو. میں جنات کو مانتا ہوں, میں کہتا ہوں جتنی ایکسیس اسے اسلام نے دی ہے اتنی دیں گے. اس کو بڑھا چڑھا کے جنوں کو سر پہ نہیں چڑھائیں گے. جتنی جنات کی ویلیو اسلام نے دی ہے نا کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں, بس اتنا رکھیں نا. تو ایک مریض آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آیا, اس میں مزید خوف انجیکٹ نہ کریں. خوف انجیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, کووڈ سے کیا کہا جاتا ہے, ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اگر آپ ڈریں گے تو آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہوگی, تو یہ جلدی سے آپ کو پکڑ لے گا. تو ہیپی رہنا, مقابلہ کرنا ہے, خوف زدہ نہیں ہونا. تو اسی طرح جنات سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو موجودہ دور میں جنات سے ڈرایا جاتا ہے, جنات کا خوف مسلط کیا جاتا ہے. مریض کو کہا جاتا ہے آنکھیں بند کر لو, اور مزید اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آنکھیں بند کرتے ہوئے آپ کو سانپ نظر آئے, بچھو نظر آئے, بھینس نظر آئے, گوشت نظر آئے, بلڈ نظر آئے, پہاڑ نظر آئے, تو آپ نے بتانا ہے. آپ بتائیں, جب آنکھیں بند کرتے وقت پہلے ہی مریض کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک بابا جی نظر آئیں, سانپ نظر آئے, تو وہ ویژولائز خود کر لے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ایسا ہی. میں آپ کو کہوں گلاس, تو آپ کھلی آنکھوں سے بھی 1 سیکنڈ میں آپ کے مائنڈ نے آپ کو گلاس کی پکچر دے دی, گلاس کیسا ہوتا ہے. جی. تو سانپ تو سب نے دیکھا ہوا ہے نا. تو جب آپ آنکھیں بند کروا دیتے ہیں ایک مریض کی, اور ساتھ کہتے ہیں سانپ نظر آئے, آپ کو بچھو نظر آئے, شیر نظر آئے, کوئی درندہ نظر آئے, بیسیکلی وہ آپ کے مائنڈ کو, یعنی مریض کے مائنڈ کو میسیج دے رہا ہوتا ہے عمل. یعنی عثمان بھائی اگر یہ کہہ دیں کہ اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینے کے لیے آنکھیں بند کروا دی جاتی ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے سارا معاملہ ہو, اس طرح سے سارا معاملہ ہو, یعنی وہ سارے میسج USB لگا کے آپ کے مائنڈ میں سیو کیے جاتے ہیں کہ یہ پروگرامنگ کرنی ہے, یہ فائل کھولنی ہے. دیکھیں, جب آپ کسی مریض کی آنکھیں بند کرواتے ہیں تو سب کانشیس کے ساتھ آپ کے مائنڈ کو لنک کر دیا جاتا ہے. آپ نے آنکھیں بند کی اور اوپر سے کہا سانپ نظر آئے تو بتانا, میسج بھی دیا کہ سانپ کے بارے میں سوچو, اور تھوڑا سا خوف زدہ تو آپ پہلے تھے, عمل کے پاس آئے, اور اس خوف سے یہ فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھیں بند کرواتے ہیں. اور آپ کے سب کانشیس کے ساتھ آپ کے مائنڈ کو لنک کیسے کرتے ہیں. سب کانشیس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے, سب کانشیس بہت بڑا سٹور ہے.
بچپن سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جو کچھ ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میرا ماننا یہ ریسرچ پتہ نہیں کیا کہتی کہ آنکھوں سے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں سیو ہو رہا ہے. سر ہے بھی ایسا، بیک اینڈ پہ جو چیزیں جا رہی ہیں اسٹور ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے. اچھا یہ کان جو کچھ سنتے ہیں یہ ریکارڈر ہے، ایسے ہی ہے. ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، ڈیٹا سیو ہو رہا ہے آپ کے پاس. اچھا یہ سب کانشیس میں پڑا ہوا ہے. اب آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں تو وہ والی فائلیں کسی وقت بھی کھل سکتی ہیں. اچھا اب آنکھیں بند کروا کے آپ کے سب کانشیس کے ساتھ جب مائنڈ کو لنک کیا جاتا ہے وہاں سے خوف زدہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. حالانکہ وہاں سے ہم پازیٹیو چیزیں بھی اٹھا سکتے ہیں، بالکل گزری ہوئی اچھے دن اٹھا سکتے ہیں، اچھی سوچیں لے سکتے ہیں، اس کو پازیٹیو کر سکتے ہیں، اچھے ایکسپیرینسز ہم سامنے لا سکتے ہیں. لیکن اصل میں مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو چیزیں لے کے آئیں. ان کا مقصد ہوتا ہے دکانداری چلانا. ڈرائیں گے بھائی دکان زیادہ چلے گی، خوف زیادہ بکتا ہے نا. اسی لیے آپ اور میں کہیں نہ کہیں کرٹیسائز بھی ہو رہے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. مقصد ہے کہ لوگوں میں خوف نہیں ہوپ دینی ہے لوگوں کو. جی بالکل. تو اب وہ جب سب کانشیس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، یہ بہت بڑا سٹور ہے، نیگیٹو ڈیٹے کو وہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ویسے ایک بات تو مذاق والی ہوگی، میں آپ سے ہی سوال کر لوں گا. نظامی صاحب ماشاءاللہ دنیا کی ہر چیز ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، جی جب جنات کی باری آتی تو آنکھیں بند کروا لی جاتی. ہاں جی. یہ آنکھیں کھلی سے کیوں نہیں؟ یہ کویشچن آپ کا بڑا مزے کا ہے. وہ میرے خیال میں وہ جن شرما جاتا ہوگا کہ نہیں میں نے کھلی آنکھوں سے سامنے نہیں آنا، وہ آنکھیں بند کر کے سامنے آئے گا. اچھا اب یہ کہیں گے نہیں 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 دیکھیں جن عام نظر نہیں آتا نا، تو اس لیے آنکھیں بند کروا کے ان کے ورلڈ میں جایا جاتا ہے، ان کی ایک لائف ہوگی وہ لنک کیا جاتا ہے. تو اب ان سے سوال کریں جو بخاری شریف والی آپ حدیث سناتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن پکڑ لیا، ان کو آنکھیں کھلی کے ساتھ نظر آیا تھا یا بند کے ساتھ؟ اور ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ. 3 دفعہ. 3 دفعہ. اچھا اب ان کو جو جن نظر آ رہا تھا وہ آنکھیں کھلی کے ساتھ نظر آیا، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ تو آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے تھے رات کے ٹائم اور وہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا. اصل میں اس کے پیچھے ہسٹری کچھ اور ہے. جب آنکھیں بند کروانی ہے تو آپ کے تصورات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی. اور اکثر معالج جو ہیں وہ آپ کے سب کانشیس میں پڑے ہوئے خوف کے ساتھ کھیلتے ہیں. کون سا خوف؟ جب بچپن میں ہم اماں ابا کی بات نہیں مانتے نا، سو جو وگرنہ جن آ جائے گا، سو جو وگرنہ بلی آ جائے گی، سو جو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خوف زدہ کرنے کو وہ ڈراتے ہیں کہ بچے ذرا ٹائم سے سوئیں، صبح اسکول بھی جانا ہے. تو وہ والا خوف بھی سب کانشیس میں پڑا ہوتا ہے. بچپن سے انسان کچھ نہ کچھ چیزوں سے ڈرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو اس خوف سے مریض کو لنک کیا جاتا ہے. اچھا مریض کے اوپر آپ کی آنکھیں بند کروائیں گے تو آپ کی فیلنگز نہیں ہوں گی. مریض کی کیوں ہوتی ہیں؟ مریض نفسیاتی طور پہ پہلے ویک ہو چکا ہوتا ہے. اچھا جادو کس پہ اثر کرتا ہے؟ کس چیز پہ؟ تخیلات پہ کرتا ہے نا. جی جی جی. کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیاں پھینکی گئی، چھڑیاں پھینکی گئی تو ان کو بھاگتے ہوئے سانپ فیل ہوئے. کیسے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تخیلات میں فیل ہوا. تو جادو بھی تخیلات پہ اثر کرتا ہے اور ایک معالج بھی اکثر تخیلات پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اگر ایک معالج آنکھیں بند کروا کے ان تخیلات میں پڑے ہوئے خوف کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے. لیکن ایک معالج پریشان شخص پیشنٹ اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھیں بند کروا کے اس کے سب کانشیس میں نیگیٹو ڈیٹا انسٹال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس مریض پر ظلم کرتا ہے. یقین کریں نفسیاتی مریض اتنے ہیں، آپ کو پتہ ہے انگزائٹی ڈپریشن کتنا جی پھیلا ہے. بالکل ایسے ہی. تو بہت سارے معالجین، یہ بائیپولر ڈس آرڈر ہے، کیٹالپسی، کیٹاٹونیا، بہت ساری نفسیاتی امراض ہیں، یا شیزوفرینیا پیشنٹ دیکھ لیں. ایسے پیشنٹ کو اگر آپ مزید خوف زدہ کرتے ہیں، مزید ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، یقین کریں وہ، میں آسان الفاظ میں یہی کہوں گا کہ آپ زہر کا انجیکشن لگا رہے ہیں اسے. تو میں تو یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی جو لوگ پریشان ہیں، جادو کی وجہ سے ہیں، سحر کی وجہ سے ہیں، یا ان کا کوئی پرسنل لائف کا میٹر ہے، آپ کے پاس اگر آ جاتے ہیں سب سے پہلے اسے چیک کریں. آنکھیں بند کروا کے اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں، کچھ اس کی ریہرسل کروانا چاہتے ہیں، اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو آنکھیں بند کروا کے آپ پازیٹیو بھی تو کر سکتے ہیں نا. کیوں ان کو ڈرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوچو سانپ نظر آئے، سانپ نظر آ گیا جی، اس کے اوپر دائرہ لگا کے یہ کر دو وہ کر دو، یا مختلف طریقے کی اس طرح کی پریکٹس کی جاتی ہے. بیسیکلی پہلے آپ نے سانپ دکھایا کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ تخیلات کے ساتھ لنک ہے. خواب کو اگر دیکھیں، اب یہ سیگمنٹ چل رہا ہے، خواب کو دیکھیں. اسلام نے خواب کے بارے میں بڑا پیارا کانسیپٹ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابوں کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی اللہ کی طرف سے خواب، شیطان کی طرف سے خواب، اور تیسرا نفسیاتی خواب. اچھا اللہ کی طرف سے تو اچھے خواب ہوتے ہیں،
یا اللہ اشارہ دیتے ہیں کسی نقصان سے بچنے کے لیے انسان کی ہیلپ ہوتی ہے، تو وہ تو کوئی معبر ہی بتا سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے یا شیطانی ہے یا نفسیاتی۔ جو شیطانی اور نفسیاتی خواب ہیں، شیطانی خواب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی خواب آئے پریشان کن، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بائیں کندھے پہ 3 بار تھوک دیں، 3 دفعہ، اسے زائل کر دیں، کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں جو اشارہ دینا چاہتا ہوں، اسلام نیگیٹیوٹی کو زائل کر رہا ہے، اس کو بار بار یاد نہیں کروا رہا۔ نفسیاتی خواب ہے، کوئی بندہ معاملات میں چلتے ہوئے خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو جب شیطانی خواب نہیں بتانا تو اس طرح کی چیزوں کو بھی اگنور وہ کرنا۔ بیچارہ اس کے زیر اثر آ کے ان حالات کے اس کو وہ خواب آ گیا۔ اچھا، اسلام کہتا ہے کہ جب برا خواب آئے کیا کریں؟ کسی کو بتائیں نہیں، کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، کسی کو نہیں بتانا، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کے زائل کر دیں اسے۔ ایک روحانی معالج، اس کے پاس مریض آئے، وہ پریشان ہے، تو وہ اسپیشلی پوچھتے ہیں آپ کو برے خواب آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے برا ڈیٹا، نیگیٹو ڈیٹا یوز کرنا ہوتا ہے۔ اچھا عثمان بھائی، سوری ٹو کٹ یو، بات یہاں پہ کیونکہ تمہید کی طرف سے آگے چلی گئی، یہ آپ اور میں جو کاوش کر رہے ہیں، یا پیغام ٹی وی یا صبح وطن جو ہمارا پروگرام، ہم جو کاوش کر رہے ہیں، ہم اصلاح کی کاوش کر رہے ہیں، بے شک بے شک، ہم جو کاوش کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کی کاوش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ اور میں پیسے بنانے والی مشین کے طور پہ کام نہیں کر رہے کسی طور پہ، بے شک۔ اور جب ہم ایسی کاوش کریں گے، ایسی کوشش کریں گے تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ATM مشینز بنائی ہوئی ہیں ان پیشنٹس کو، بالکل، کہ وہ بیچارے پہلی پریشان ہیں، ان کو مزید پریشانی میں ڈال کے اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینا اور پھر پروو یہ کرنا کہ دیکھیں میرے پاس کتنا علم ہے۔ ٹھیک ہے سر، ویل سیڈ۔ اسی کو تھوڑا آگے میں لنک کروں گا کہ روحانی علاج کے لیے مریض سے اس کی صرف والدہ کا نام ہی کیوں پوچھا جاتا ہے سر، والد کا کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ روحانی علاج کے نام پر اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری چھپی ہوئی ہے، بہت بڑا سوال کیا آپ نے۔ والدہ کا نام پوچھنے سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک مریض آپ کے پاس آیا، ٹریٹمنٹ تو وہ کروانے آیا نا، اماں جی تو گھر پہ ہیں، وہ کہتا سر مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ سننے کے بعد اسے کہا جاتا ہے آپ اپنا نام بتاؤ، ٹھیک ہے، آپ اپنی مدر کا نیم بتاؤ۔ وہ بھئی مدر کا تو علاج ہی نہیں کروانا انہوں نے، وہ تو خود اپنا ٹریٹمنٹ کروانے آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ پیشنٹ کا اور اس کی مدر کا نام پوچھ کے اس کے اعداد نکالتے ہیں، یہ ایک الگ سے علم ہے۔ اچھا، یہ اوکے، اس کے اعداد نکالتے ہیں، اور اعداد ایک ہے اعداد کے حوالے سے، کچھ ہے الفاظ کے حوالے سے، جو ناموں کے الفاظ ہیں اس کو وہ قریب تر کر کے دیکھتے ہیں۔ مثلا الفاظ جمع کیے اور وہ الفاظ جمع ہو کے جس طرح ماں ان کے قریب گئے تو وہ والا جادو پانی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ مٹی کے قریب تر گئے الفاظ، اس کا ترجمہ، اچھا، تو وہ والا جادو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ الفاظ جو انہوں نے اعداد نکالے ہوا کے قریب تر گئے تو وہ درخت کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ ہے ڈفرینٹ، کانسیپٹ ہے، اور یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ یہ نیگیٹو ہے۔ نیگیٹو کیسے؟ سب سے پہلے جی، اسلام نے ہمیں جادو کے بارے میں بتایا، جنات کے بارے میں اسلام نے بتایا، تو اسلام نے تو ایسا کانسیپٹ نہیں دیا ہمیں حساب کتاب لگانے کا، بلکہ منع فرمایا۔ منع فرمایا۔ جی، عراف اور کاہن کیا ہیں، نجومی کیا ہیں، ستاروں کی طرف دیکھ کے جو مختلف ذائچے بناتے ہیں، کیا ہے وہ؟ حساب لگانے سے منع فرمایا۔ اسلام تو بڑا سچا اور سچا دین ہے، سیدھا سیدھا عام بندے کو بھی سمجھ لگ جائے گا، کوئی دو رائے نہیں، ٹھیک ہے۔ عرب کے جو بدو تھے ان کو بھی سمجھ لگ گئی، جو پڑھے لکھے تھے ان کو بھی، سب کو دین سمجھ آ گیا۔ تو یہ بیسیکلی کیا کرتے، اس کے پیچھے ایک اور ہسٹری ہے۔ جی، ایک مریض آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے آیا کہ میں سر علاج کروانا چاہتا ہوں، تو یہ جو چیزیں اس سے پوچھ رہا ہے، آپ اپنا نام بتاؤ، اپنی مدر کا بتاؤ، یہ تو جادوگر پوچھتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہو کیا رہا ہے کہ علاج کے نام پہ جادو کیا جا رہا ہے، یعنی جہاں سے آپ راحت لینے کی کوشش کر رہے ہیں الٹا پھنستے جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے۔ الٹا پھنستے جا رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ مریض آیا، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں سٹارٹ کیا، اس سے اس کی مدر کا نیم پوچھا، اور اس کو کسٹمر اور کلائنٹ بنانے کے لیے جو ATM مشین کی آپ بات کر رہے تھے، اب اس کو کسٹمر کو لے کے کیسے چلنا، خود جادو کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں کسی معالج کو یعنی جادوگر کو تو نہ دیتا، تو یہ جو بکری کی شکل میں ایک چھپا ہوا بھیڑیا بیٹھا ہے، اس کا اور اس کی مدر کا نام پوچھ کے جادو کرتا ہے، جادوگر ہے، تو وہ کیا ہے، اس پیشنٹ پہ خود جادو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی وہ عالم کے پاس گئے ہیں کہ وہ صاحب علم ہے، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے گا، وہ خود ہی اس میں شامل کر دیتا ہے۔ خود ہی شامل کر دیتا ہے۔ او مائی گاڈ۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی معالج آپ اس کے پاس ٹریٹمنٹ کروانے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے اپنا نام بتاؤ اور اپنی مدر کا نیم، تو سمجھ لو وہ جادوگر ہے، یہاں سے آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس نے رستہ غلط چنا ہے۔
جہاں سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے. شریعت کو چھوڑ دیا اس نے, مدر کا نیم پوچھا تو اب وہ اعداد نکالے گا. جب وہ اعداد نکالے گا تو آپ اس دلدل میں ضرور پھنسیں گے. اسی طرح آپ کی پکچریں مانگے, اچھا تصویریں مانگتے ہیں. جی جی, کوئی بھی معالج آپ سے مریض کی مدر کا نیم پوچھے, مریض کی پکچریں مانگے, سمجھ لیں کہ وہ غلط ہے. نظامی صاحب بہت سارے لوگ یہی نہیں, آپ کے کپڑے بھی مانگتے ہیں پسینے والے. مریض کو کہتے ہیں کہ اپنے نا پسینے والے کپڑے لے کے آؤ. پسینے والے اسپیشلی, پسینے والے کپڑے. اچھا لوگ دیتے ہیں جا کے, جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے, جو علاج کروا رہا ہے روحانی جو اس فیلڈ میں ہے نا اس کو پتہ ہے. کہتے ہیں اپنے اترے ہوئے کپڑے لے کے آنے, پسینے والے کپڑے لے کے آنے, یعنی میلے کپڑے لائیں. میلے. اس کے پیچھے ایک ہسٹری چھپی ہوئی ہے. جی, جب آپ اپنی قمیض جو ہے پسینے والی کسی عامل کو جا کے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں عمل کروں گا, وہ خود بھی سونگتا ہے اور اپنے ساتھی جنات کو بھی سونگنے کے لیے دیتا ہے. جادوگر مانگتا ہے نا بیسیکلی, یہ جی جی, بہت سارے روحانی علاج کے نام پر بھی مانگ رہے ہیں. بیسیکلی یہ چیز جادوگر مانگتا ہے. تصویر بھی جادوگر مانگتا ہے, مدر کا نیم بھی جادوگر مانگتا ہے, پسینے والے کپڑے بھی جادوگر مانگتا ہے. کیوں مانگتے ہیں سر وہ اس طرح؟ آپ کی قمیض لی, خود بھی سونگی اور اپنے جن کو بھی سونگائی, اور اس نے ٹارگٹ دیا کہ یہ بندہ اس تک پہنچنا ہے. میں اس کو اور آسان کر دوں, آپ نے سرچ ڈاگ کے بارے میں پڑھا ہوگا. سنیفنگ ڈاگز ہیں, وہ سونگ کے جاتے ہیں. بالکل سونگ کے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک حص ہے. اچھا, یہ سنیفنگ جادو, سنیفنگ جن ہے یہ جو جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. جی جی, ابتسام بھی حضرت تھوڑا لائٹ کرتے ہیں سر, یہاں پہ رکے سر. ابتسام, گفتگو سن رہے ہیں آپ, کوئی اپنا ایکسپیرینس بتائیں, کوئی ہے تو ابھی شیئر کریں. جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے, وہ ہے مولانا نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے محسن ہیں اور یہ رہنمائی کرتے ہیں. آپ انہیں یزمانی صاحب کہہ سکتے ہیں یا عثمان بھائی کہہ سکتے ہیں. جی, جیسے عثمان بھائی نے وہ ابھی بتا رہے تھے, یہ گرتا وارے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ لیتے ہیں. وہ ایسے کئی بار روز بت دیکھنے میں ملتا ہے, ایسے ادھر کئی ویسے واقعات دیکھے بھی ہیں, نظر بھی آتے ہیں ایسے. بالکل وہ مطلب کہتے ہیں علاج کریں گے, لیکن علاج کے بدلے میں وہ قمیض لے لیتے ہیں, کرتا وغیرہ لے لیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ سنیفنگ ڈاگ والی بات. جی, ایکسپیرینس ہوا. تو کیا کرتا ہے جادوگر, وہ قمیض آپ کی خود بھی سونگے گا, اپنے جن کو بھی سونگائے گا اور لوکیشن سینڈ کر دے گا, کہہ لیں گے اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو جائیں بھی, اس کو پکڑنا ہے. جادوگر بھی اسی طرح ہی جادو کرتا ہے نا, وہ سونگنے کے لیے کچھ چیز, آپ کے پاؤں کی مٹی, آپ کے بال منگوائے گا اور آپ کے کپڑے منگوائے گا. باتیں کر رہے ہیں آپ, پاؤں کی مٹی, بال, کپڑے. اور یہ بھی سننے میں آیا, میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ 3 دن پرانے کپڑے بھی مانگتے ہیں. یہ کیا؟ بالکل, جو آپ نے پہنے ہو 3 دن پہنے ہوئے ہوں, 3 دن میں ذرا وہ جو آپ کی خوشبو کپڑوں سے آ رہی, ذرا اچھے طریقے سے رچ بس جاتی ہے. جاتی. میں تو پرفیوم بھی بڑے لگاتا ہوں سر, تو وہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا وہاں پہ. تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ سونگتے ہیں, اور وہ سرچ ڈاگ کی طرح, جس طرح ڈاگ سونگتا ہوا مطلوبہ جگہ تک پہنچ جاتا ہے یا چور تک پہنچ جاتا ہے, پتہ نہیں اب وہ صحیح ہے یا نہیں, ایک ان کے اندر حص ضرور ہے. وہ بھی کہانی ہے لیکن بہرحال ہاں, اس کے اندر ایک حص ہے. اسی طرح میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ اسی طرح جادوگر خود بھی سونگتا ہے اور اپنے جن کو بھی سونگنے کے لیے دیتا ہے. تو جب یہ سونگتے ہیں ان کپڑوں کو, ان چیزوں کو, تو اس کے بعد پھر مطلوبہ بندے تک بھیجتے ہیں. اب یہ تو آیا تھا علاج کروانے کے لیے. کیوں چاہیے بھئی ان کو چیزیں؟ بیسیکلی بہت سارے لوگ علاج کے نام پہ جادو کر رہے ہیں, جو سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے پاس ہم ٹریٹمنٹ کروانے جا رہے ہیں وہی جادو کری جا رہے ہیں. تو اس کی آسان الفاظ میں 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ جادوگر ہے یا نہیں. آپ سے آپ کے پسینے والے کپڑے مانگے, سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. آپ مریض سے مریض کی والدہ کا نام پوچھے, سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. مریض سے اس کے کہے کہ اپنے پاؤں کی مٹی لے کے آنا, اپنے بال دو, اپنے کپڑے دو, سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. کوئی کالی چیز کا سوال کرے, سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. آپ کو کوئی ایسا عمل بتائے جو شریعت میں نہیں ہے, رات کے وقت یہ کرنا ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے الٹی سیدھی اس طرح کی حرکتیں جو شریعت میں نہیں ہیں, سمجھ لیں وہ جادوگر ہے. شریعت بڑی سادہ سچا دین ہے, بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات واضح ہے, صاف ہے, کرسٹل کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. جی. تو یہ سارے دھوکہ بازیاں ساری چیزیں جادوگروں سے ملتی ہیں. تو یہ آپ نے پوچھا تھا مدر کا نیم کیوں پوچھتے ہیں, وہ صرف مدر کا نیم نہیں پوچھتے. مدر کے نیم کے پیچھے بھی یہی ہے کہ انہوں نے کچھ ذائچے وغیرہ بنانے ہوتے ہیں, کپڑے لیتے ہیں, وہ بھی سونگنے ہوتے ہیں, اور تصویریں لینی ہوتی ہیں, ان کے اوپر وہ الٹے سیدھے اعداد نکال کے لکھتے ہیں اور اپنے شیاطین مسلط کرتے ہیں. یہ ساری غیر شرعی چیزیں, اس میں شیطانی طاقتیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ایکسپیرینس میں آج ایک اور نئی چیز آئی. ہم روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی سیکھ سکیں. جس نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ چیزیں, عدد نکال لیتے ہیں, والدہ کا نام پوچھتے ہیں, آپ کے 3 دن پرانے کپڑے سنف کروانے کے لیے ایسی طاقتوں کو جو ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. الٹا آپ کے لیے وہ معاملات جو کہ آپ بہتر کروانے آئے ہیں خراب کر دیتے ہیں. یہ سب میں اس کو کھلے بندوں کہتا ہوں.
رانگ نمبر ہے. جس طرح میں نے ابھی عثمان صاحب سے گفتگو کی تو کھلے بندوں انہوں نے بتایا کہ یہ سب غلط چیزیں ہیں, ان رانگ نمبرز کے پاس مت جائیے, اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی انرجی بچائیے, اور خاص طور پر جو دین ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس سے رہنمائی نہیں لے سکتے تو کوئی ایسا عامل جو ایسا عامل ہوگا جو عالم نہیں ہوگا. یہ بھی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ عالم اور عامل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, اس کو بھی مکس اپ نہ کیجیے, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مریض میں حاضر ہونے والے جنات کو عامل نے جلا دیا. میں نے تو سنا وہ پہلے ہی آگ کے بنے ہوتے ہیں تو آگ کو جلاتی ہے, مجھے نہیں پتا, بہرحال آپ ہمیں علم دیں, یہ حقیقت ہے واقعی؟ جنات وہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جل جاتے ہیں, یعنی وہ تو بنے ہوئے آگ سے ہیں, یہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہے. میں اشارتاً اس کا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ یہی سوال ایک امام صاحب سے کیا گیا, بھئی جنات تو آگ کے ہیں, وہ بھی جہنم میں جائیں گے, آگ کو آگ میں کیسے پھینکا جائے گا, اس کو کیسے تکلیف ہوگی؟ تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, اس کے سر میں مارا, تو اس نے دیکھا وہ چوٹ لگی اسے. کہتے کیا ہوا؟ کہتے چوٹ لگی. کہتے کس چیز سے بنے آپ؟ مٹی سے. مٹی کا ڈھیلا ہی مارا آپ کو. کانسیپٹ سمجھے ہیں؟ جی جی کلیئر ہوگی بات یہاں پہ. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آگ سے تیز آگ بھی ہے. اب جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا, تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جنات کو جلانے کے بارے میں آپ نے کہا کہ اکثر سنتے آتے ہیں کہ عامل نے یہ جن جلا دیا. جی میں اپنا پرسنل ایک واقعہ سناتا ہوں. آفس میں میرے پاس ایک پیشنٹ کو لایا گیا, ان کے ساتھ علاج کرنے والا عامل بھی تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جانا. کہتے ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اب وہ مریض بھی بیٹھا ہوا ہے, عامل بھی پاس بیٹھا ہوا ہے, چیک کیا, رقیہ کیا, پیشنٹ کی ہسٹری لی. پیشنٹ کی ہسٹری لینے کے بعد یہ بات سمجھ لگی کہ اس خاتون میں کوئی جن نہیں ہے. میں نے کلیئر بتایا کہ اس میں کوئی جن نہیں ہے, ان کو کوئی پریشانی ہے, پرسنل ان کی کاؤنسلنگ کروائیں اور ان کا کوئی مسئلہ پوچھیں, کوئی جن ون نہیں ہے ان کے اندر. اچھا وہ عامل صاحب بول پڑے. عامل صاحب کہتے عثمان صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان میں جن نہیں ہے؟ کہتے ابھی میں نے رات ان کے گھر میں مسئلہ بنا, اسی خاتون کو 5000 جنات تو میں نے جلائے ہیں. 5000 ایک رات میں جلا دیے انہوں نے؟ جلا دیے, رات میں نہیں, اگلی بھی مزے کی بات ہے. اچھا. اب میں نے بڑی سادگی سے پوچھا کہ آپ نے رات 5000 جنات جلائے ہیں ان کے؟ کہتے بالکل جلائے ہیں. تو میں نے کہا کوئی واقعہ سنائیں گے, کس طرح ان کی کال آئی, کس طرح آپ گئے؟ یہ تو بہت بڑی ہسٹری ہے, اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. کہتے میں ذرا ایک میٹنگ میں تھا, بیزی تھا, ان کی کال آئی کہ ہم بہت پریشان ہیں. تو میں نے ان کو کہا بھائی 20-25 منٹ میرے پاس ٹائم ہے, میں آ جاتا ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں. تو میں اپنے کام کاج چھوڑ کے جو میٹنگ میں تھا میں ان کے گھر پہ پہنچا. اب خاتون میں جنات کی حاضری تھی. میں نے پھر آتے ہی ہسٹری تھوڑی سی پوچھی تو میں نے عمل کیا. تو 15-20 منٹ میں واپس نکل گیا. الحمدللہ میں نے 5000 جنات جلائے, جن کے جلانے کی وجہ سے یہ خاتون فوری ریلیکس ہو گئی. اچھا اب وہ کہتا میں پھر واپس چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک رہی؟ بالکل ٹھیک رہی. کہتے اس کے بعد ان کو مسئلہ بنا, ان کے ایک بھائی ہوتے ہیں سعودی عرب میں, تو وہ کہتے نہیں آپ عثمان صاحب کے پاس جائیں. تو میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اب میں اکثر معصومانہ سوال کرتا ہوں, لوگ غصہ کر جاتے ہیں, تو میں نے ان سے بھی ایک معصومانہ سوال کیا. دیکھا اصل کاروائی آپ کی یہ ہے. جی اب یہاں سے بتائیں. دیکھیں سوال کرنے کا تو ہمارے پاس رائٹ ہے نا. بالکل رائٹ, اور وہ بھی معصومانہ. ہاں جی, تو بالکل رائٹ, علم حاصل کرنا ہے نا, علم تو حاصل بالکل. بندہ کرتا ہے. ان سے پوچھا کہ پیارے بھائی آپ کے پاس کتنا ٹائم تھا جب آپ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے؟ کہتا 15 سے 20 منٹ لگے. تو میں نے کہا اس میں آپ ظاہر بات آئے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, 5 منٹ اس میں بھی لگ گئے, 20 منٹ آپ بیٹھے, اوکے. تو میں نے کہا 20 منٹ کے اندر, ابھی ہم ٹائم نوٹ کرتے ہیں, 20 منٹ کے اندر آپ 5000 تک گنتی سنا دیں مجھے. کہنا وہ کہہ رہے 5000 جنات, وہ تو نارمل گنتی آپ سنانا میں آپ کو شروع کروں نا 1 2 3 4 5 6, 5000 تک 20 منٹ میں گنتی بہت مشکل سے ختم ہوگی. ہو سکتا ہے 3000 تک پہنچو تو ٹائم ختم ہو جائے. ایک آدمی 20 منٹ کے اندر 5000 جنات پہلے جلاتا ہے, جلانے پہ بھی ٹائم لگتا ہے, پھر اس کی گنتی کرتا ہے, اکاؤنٹ بھی کرتا ہے اس کو 1 2 3, اس نے گنتی کی ہے تو 5000 کہہ رہا ہے نا, تو پھر وہ چلا گیا. اب دیکھیں یہ بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں, تخیلاتی باتیں ہیں, نفسیاتی طور پہ یہ حربے ہیں کہ میں نے آپ کے جن جلا دیے. جنات جلانے کی ایک اور کہانی سناؤں؟ جی جی شیئر کریں. پیشنٹ آیا میرے پاس آفس میں, میں بھی پہلے جلاتا تھا کیونکہ اس فیلڈ سے ہی میں سیکھتا آگے پہنچا ہوں. یعنی جلاتے آپ بھی رہے جنوں کو؟ جلاتے رہے, بہت جلائے آپ نے جنات بہت جلائے. اچھا. اب جب ریسرچ والی فیلڈ میں ہم آئے کہ یار ریسرچ کریں, ریالٹی بتانی ہے لوگوں کو, حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اچھا اب پیشنٹ آتا تھا, ہم پڑھائی کرتے تھے, وہ کہتے جل گئے, کتنے جل گئے؟ 20000 جل گئے. ہم جی 20 لوگ ہیں جی, جل گئے, ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یار اس کی ہسٹری میں جایا جائے, یہ جلتے بھی کبھی نظر تو آئے نہیں ہے مجھے, نہ مجھے کبھی ان کی راکھ نظر آئی ہے, نہ جن جلے ہوئے نظر آئے ہیں. جی
ٹھیک ہے. اکثر مریضوں کے اندر ہم جن جلا دیتے تھے اور نیکسٹ ڈے وہی جن پھر حاضر ہو جاتے تھے. وہ جلنے کے بعد پھر آ جاتے تھے. جلنے کے بعد مر گئے. اب نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم بھاگ گئے تھے. اس کا مطلب ہے مجھے جلے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. تو ریالٹی یہ ہے نظر نہیں آتے جلے ہوئے جن. تو اسی طرح پیشنٹ جب اس کی ریسرچ میں گئے تو ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا. جی. ایک خاتون کو میرے پاس لایا گیا. جی. تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے. سارا سننے کے بعد جنات بولنا شروع ہوئے, تم کر لو کیا کر سکتے ہو. میں نے کہا آج تو تم کو جلا کے رہوں گا, جلائیں گے آج, آپ کو تکلیف دیں گے جس طرح عام عام حضرات کرتے ہیں. تو اب وہ ذہنی طور پہ جلنے کے لیے تیار بھی ہو گئے کہ اب یہ جلائیں گے. تو نارمل یہی ہوتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے تو جنات جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, میں نے جس طرح میں قرآن پڑھتا تھا اسی طرز میں شرح ابن عقیل ایک عربی کی کتاب ہے اس کا متن پڑھا. ٹھیک ہے. اور پڑھا میں نے اسی طرز سے جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے کہ ان کو فیل نہ ہو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں چند الفاظ پڑھتا ہوں, ٹائم کم ہے. میں نے اسی طرز میں پڑھا قال محمد هو ابن مالکی احمد ربی اللہ خیر مالکی مصلیا علی النبی المصطفیٰ. ٹائم ہوتا تو میں آپ سناتے جاتا آپ کو. بالکل بالکل. میں نے قرآن کی طرز میں اشعار پڑھے. خاتون نے چیخنا شروع کر دیا, وہ جل گئے, ہمیں آگ لگ گئی. بھائی قرآن تو میں نے پڑھا ہی نہیں. اللہ اکبر. میں نے تو عربی کے کچھ اشعار پڑھے ہیں. تو اس سے بات سمجھ یہ لگتی ہے کہ جو جن جل رہے ہوتے ہیں بہت سارے نفسیاتی ہوتے ہیں, فیلنگز میں چل رہا ہوتا ہے وہ شور, اس کے پیچھے کوئی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے چھپی ہوئی. چلیں جنات جلانے کے متعلق اگر ہم شریعت سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ہے ایز اے شرعی معالج ہوتے ہوئے میں جنات کو جلا سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل. چلیں ہمارے ایکسپیرینس غلط ہو سکتے ہیں, ہم نے تو شریعت سے دین سے رہنمائی لے لیتے ہیں نا. دین سے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا, کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر جلایا گیا. کچھ لوگوں کو یہ جلانے کی خبر, صحابہ کے دور میں کچھ لوگوں کو سزا کے طور پہ جلایا گیا. یہ جلانے کی خبر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا. وجہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ. اللہ کا عذاب جو ہے, یعنی جو عذاب اللہ دیتا ہے, اس عذاب کے ساتھ آپ کسی کو عذاب نہیں دے سکتے. لا تعذبوا بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہیں دو. تو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جلانے کا حق, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں, جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے سزا کے طور پہ کسی کو جلانا ہے, یعنی جہنم کی آگ ہے, سزا کے طور پہ اللہ جلا سکتے ہیں. شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. کیا ہم کسی زندہ جانور کو جلا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. بالکل. کسی اللہ میں محفوظ رکھے یہ جو واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ والا, ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے, ہم کسی کو نہیں جلا سکتے. تو ہم کسی انسان کو نہیں جلا سکتے, ہم کسی جانور کو نہیں جلا سکتے, کسی پرندے کو زندہ نہیں جلا سکتے. یہ کہہ رہے ہیں میں جنات کو پکڑ کے جلا رہا ہوں. کیا کانسیپٹ ہے یہ سارے نفسیاتی حربے ہیں. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. بڑا الیبریٹ کیا, بڑا کلیئرلی آپ نے بتایا کہ ایسی کوئی چیز جو کہ عمل ہمارے لیے نہیں ہے, ہم اس میں مختار نہیں ہیں, وہ صرف اللہ کی ذات باری تعالیٰ کو زیب دیتا ہے, وہ والا عمل ہم نہیں کر سکتے. تو پھر کتنی کھلی باتیں ہیں عثمان بھائی یہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلایا نہیں جا سکتا اور کوئی 20,000 جلا رہا ہے, کوئی 5,000 جلا, یہ لیک آف ایجوکیشن نہیں تو اور کیا ہے شاید. کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ جو آسمان سے صحاب ثاقب پھینکا جاتا ہے تو جن جل جاتے ہیں. بھئی اللہ کے جلانے کی بات نہیں میں کر رہا, اللہ تو چاہے ساری کائنات کو جلا دے, اللہ کی طاقت کی بات نہیں, ہم بات کریں گے جو ہمیں ایکسیس اللہ نے دی. یعنی آپ جو فرما رہے ہیں وہ شہاب ثاقب بھی اللہ کی رضا سے آئے گا, اللہ کی طرف سے, آپ اور میں تو نہیں لا سکتے. پہلی بات ہے کہ ہم وہ کہیں گے نہیں ہم کیوں نہیں آگ سے کسی چیز کو جلا سکتے. بھئی آگ سے جلا سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے میں ان کو جلا رہا ہوں, رقیہ کر کے ان کو جلا رہا ہوں. تو یہ جلانے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ سر بڑا کرٹیسائز ہونا ہے, کبھی کسی صحابی نے جن جلائے ہوں؟ وہی میں کہہ لوں گا, بڑا کرٹیسائز ہونا ہے آپ نے اس پہ بھی. 1.5 لاکھ صحابہ میں سے میں تو علم حاصل کرنے کے لیے معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی کوئی ایک دلیل دے دیں, ہم بھی یہ کام شروع کریں. جلانے والے فوٹویں آئیں گی جن پہ آپ پہ کانٹا لگا ہوگا اور کہا جائے گا یہ. تو سر اصل بات یہ ہے کہ کار خیر کے لیے اگر کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے. اگر ہماری اس کاوش سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کا بھلا ہوتا ہے تو ہم یہ کاوشیں کرتے رہیں گے. بالکل. ہمیں ATM مشینوں کی ضرورت نہیں ہے,
ہمیں کسی کی کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارا دین جو کہتا ہے وہ آپ سیکھیں, ہم سیکھیں اور عمل کریں. بالکل سر بالکل. تو آپ فرما رہے تھے جی, بتائیے گا آپ جو جلنے والی بات. تو جنات کے جلانے کے حوالے سے کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی نفسیاتی حربیں ہیں. جی. ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے, اس میں آپ جنات حاضر کر کے جلا بھی دیتے ہیں, نیکسٹ ڈے وہی پھر حاضر ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہ ان کے رشتہ دار ہیں, یہ ان کے رشتہ دار ہیں. تو یہ والی ساری کہانیاں ہیں. ان کہانیوں سے ہمیں نکل کے سچی اور سچی شریعت کو اپنا لینا چاہیے. شریعت میں یقین کریں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. بے شک بے شک. جب ہم شریعت کو چھوڑتے ہیں شیطانیت کی طرف جاتے ہیں, شریعت کو چھوڑتے ہیں جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں, شریعت کو پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. تو وہ ہمارے چوائس ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہم نے شریعت کو لینا ہے تو انشاءاللہ خوشیاں ملیں گی. لیکن یہ بات آپ کی کہ اب لوگوں کا ہوگا کہ یار یہ باتیں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ دکانداری جب بند ہوتی تو بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی آئے گا, لیکن ان سے معذرت, ہم نے قوم کی ہیلپ کرنی ہے. بے شک. جو لوگ پریشان ہیں ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. تو جب ہیلپ کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو پھر مسئلہ بھی بنتا ہے. تو ہمیں ان کی کوئی ٹینشن نہیں, ہم انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ کار خیر جاری رہے گا سر, یہ دعوتیں آپ کو ملتی رہیں گی, ہم ایسے ہی آتے رہیں گے. اللہ نے زندگی دی اور آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے, اور اصلاح کے لیے جو بن پڑا ضرور کریں گے. جو دین الہی ہے اس کے پیغامات آپ تک صبح وطن کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے رہیں گے. محمد عثمان یزمانی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ابتسام طارق, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور یہ برکتیں ہم اس طرح ہی سمیٹتے رہیں گے, نشستیں جاری رہیں گی. یہاں پہ جی ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ بھی کہیں مت جائیے گا, اگر جانا بھی ہے تو جلدی سے آ جائیے گا, کیونکہ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ قانون کی پاسداری کے حوالے سے ہے, اور اس پہ کچھ چیزیں ہم مزید آپ کو بتائیں گے کہ امپلیمنٹیشن اگر ہوا ہے, اگر بھاری جرمانے بتائے گئے ہیں تو ہماری اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, کیونکہ ہم باز ہی نہیں آتے, قانون کو قانون ہی نہیں سمجھتے, اور قانون شکنی کو ہم نے روایت سمجھ لیا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اس پہ سختی ہوگی تو شاید ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.